अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब बंदा मरता है तो उसके मरने के बाद 24 घंटे में उसके साथ क्या क्या होता है। मरने के बाद जब वो मर जाता है, उसके जिस्म से रूह निकल जाती है, तो क्या क्या अहवाल उसके साथ पेश आते हैं। एक अगर नेक आदमी था तो उसके साथ क्या होता है, बुरा आदमी था, गुनहगार था, उसके साथ क्या होता है। देखिए, मरना हर एक ने है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मौत ज़रूर तुम्हें आकर के रहेगी, अगरचे तुम मजबूत किलों या मजबूत इमारतों में जाकर छुप जाओ, लेकिन मौत तुम्हें ज़रूर आकर रहेगी। मौत एक अटल हकीकत है। इंसान को अल्लाह ताला ने जितनी दुनिया में उम्र दी, जितनी मोहलत दी, वहाँ तक बंदा जिंदा है। मोहलत ख़त्म, इंसान ख़त्म। अब उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, जन्नत या जहन्नम। अच्छाई की होंगी जन्नत में जाएगा, बुराई की होंगी जहन्नम में जाएगा। हम सब चाहते हैं जन्नत में जाना, लेकिन जन्नत में जाने वाले काम हम करते नहीं हैं। अल्लाह ताला हमको तौफीक अता फरमाए। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक अंसारी सहाबी का इंतकाल हुआ, वो इस दुनिया से कूच कर गए। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके जनाजे में शरीक हुए। कब्रिस्तान हम सारे गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबले की तरफ मुँह किया। अल्लाह के रसूल बैठ गए ज़मीन पर किबले की तरफ मुँह करके। हम भी अल्लाह के रसूल के सामने बैठ गए और उस कमाल अदब के साथ बैठे कि अगर कोई परिंदा हमारे सर पर बैठ जाता तो बस बैठा रहता, उड़ता नहीं। इसलिए कि हम अदब के साथ बैठे थे, हल भी नहीं रहे थे। हम इस कमाल अदब के साथ अल्लाह के रसूल के सामने हम बैठे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लकड़ी उठाई ज़मीन से और ज़मीन को कुरेदना अल्लाह के रसूल ने शुरू किया। और फिर अल्लाह के रसूल ने आसमान की तरफ नज़र की, फिर नीचे देखा, फिर आसमान की तरफ नज़र की, फिर नीचे देखा। 3 मरतबा अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया और फिर 2 से 3 मरतबा ये जुमले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाए कि ए अल्लाह के बंदो, अज़ाब क़ब्र से अल्लाह की पनाह मांगो, कब्र की तैयारी करो, अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। फिर अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। ऐ अल्लाह, मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा आखिरत का सफ़र शुरू करता है तो वो कैसे शुरू करता है, पूरे अहवाल अल्लाह के रसूल ने सामने पेश किए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब एक नेक आदमी अपना आखिरत का सफ़र शुरू करता है तो यूँ मामला पेश आता है कि जब उसकी रूह निकलने वाली होती है तो आसमान से बड़े खूबसूरत फरिश्ते, बड़े खूबसूरत लिबास पहनकर, बड़ी अच्छी बात करने वाले ज़मीन पर आते हैं और उसके सामने बैठ जाते हैं। हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आते हैं, उसके सराने बैठ जाते हैं और हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बंदे से मुखातब होकर कहते हैं कि ए पाकीज़ा रूह। एक रिवायत में कि कहते कि ए मुतमईन रूह, चल अल्लाह ताला की रज़ा, उसकी खुशनुदी की तरफ, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत की तरफ चल। और जो फरिश्ते साथ आए होते हैं, उन फरिश्तों के पास जन्नत का कफन होता है, जन्नत की खुशबू होती है और वो उसके सामने बैठे होते हैं। और जो फरिश्ते आसमान के दरवाजे पर होते हैं, उस बंदे के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जो बंदे आसमान के दरवाजे पर होते हैं, वो सारे बंदे उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। जो आए हैं वो सारे बंदे भी उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। ये जो बंदा नेक होता है ना, उसके साथ ये अहवाल पेश आते हैं। और फिर हज़रत मलकुल मौत उससे कहते हैं कि ए पाकीज़ा रूह, चल अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ, अपने रब की रज़ा की तरफ। तो उस बंदे के जिस्म से उसकी रूह इस शान से निकलती है कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि जैसे मशकीज़े से, पानी के मशकीज़े से पानी टपकता है। और हमारे उलमा फरमाते कि शान से रूह निकलती है जैसे इत्र की शीशी के ढक्कन को जब खोला जाता है तो ढक्कन को खोलते जिस तरीके से खुशबू बाहर निकलती है, इस आसानी के साथ उस बंदे की रूह के जिस्म से निकलती है। हज़रत मलकुल मौत उसकी रूह को पकड़ते हैं तो पलक के झपकने से पहले जो साथ आए हुए फरिश्ते होते, खूबसूरत फरिश्ते जो कफन लेकर आते जन्नत का,
وہ حضرت ملکul موت کے ہاتھ سے اس بندے کی روح کو لیتے ہیں اور جلدی سے جنت کے کفن کے اندر اس کی روح کو لپیٹ لیتے ہیں، اور پھر جو آسمان کے دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں وہ اس بندے کی آمد کی خوشی مناتے ہیں اور وہ خواہش کرتے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ پاکیزہ روح ہمارے پاس آئے۔ وہ سارے فرشتے روح لے کر کے آسمان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آسمان پر، پہلے آسمان پر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ جشن مناتے ہیں اس کے آنے کا، اور وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اتنی خوشبودار، اس بندے کی بدن سے نا بڑی خوشبو نکلتی ہے، مشک کی جو خوشبو ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ بہتر خوشبو اس بندے کے جسم سے نکلتی ہے، یعنی روح سے نکلتی ہے۔ جو اس کی روح لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں اس روح سے اتنی بہترین خوشبو نکل رہی ہوتی ہے۔ تو خوشبو جب وہ فرشتے سونگھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح، یہ خوشبودار روح کس کی ہے؟ تو وہ جو فرشتے جن کے پاس وہ روح ہوتی ہے وہ اس کا بہترین سے بہترین نام، بہترین سے بہترین ولدیت بتاتے ہیں، جس نام سے اس کو زمین پر پکارا جاتا ہے وہ نام بڑے خوبصورت انداز میں پکارتے ہیں۔ پھر پہلے آسمان پر ان کا گزر ہوتا ہے تو پہلے آسمان کے سارے فرشتے دوسرے آسمان تک اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، دوسرے آسمان میں پھر وہ جاتا ہے، دوسرے آسمان کے فرشتے تیسرے آسمان، اور اس طریقے سے 7ویں آسمان تک وہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر جب وہ 7ویں آسمان پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس میرے نیک بندے کے نام کو، اس کے نیک نامہ اعمال کو علیین میں لکھ دو۔ علیین جنت کا ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں اس کے نامہ اعمال کو لکھ دو، یہ جنت میں جائے گا، اور لکھ کر کے اس کو پھر زمین پر واپس لوٹا دو، اس لیے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے اس سے، جتنے بھی انسان ہیں ان سب سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے انہیں زمین سے پیدا کیا، زمین کے اندر ہم ان کو ختم کریں گے اور پھر زمین ہی سے ہم ان کو واپس سے پھر زندہ کریں گے۔ تو سارے فرشتے زمین میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس کی روح کو لے کر کے آتے ہیں اور پھر قبر میں جہاں پر اس کا جسم تھا اس جسم میں لوٹا دیتے ہیں۔ اب جسم میں لوٹا دیتے ہیں، اور جنہوں نے دفن کرنا ہوتا ہے اس کے بھائیوں نے، اس کے رشتہ داروں نے، اس کے دوستوں نے، دیکھو نا یہ دنیا بڑی مطلبی ہے، بڑی مطلبی ہے دنیا۔ انسان کو اس کے نام سے پکارا جاتا تھا تب تک وہ دنیا میں تھا، جیسے ہی روح کا جسم سے تعلق ٹوٹتا ہے لوگ نام بھول جاتے ہیں، میت میت پکارتے ہیں۔ اس کا بہت بڑا بنگلہ تھا، بڑا مال تھا اس کے پاس، ہر چیز اس کے پاس تھی، اولاد بڑی محبت کرتے تھے، گھر والے بڑی محبت کرتے تھے، بچے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن اس بندے کو جو اس کے پیسوں کا بنایا ہوا بنگلہ تھا اس بنگلے میں وہ 2 سے 3 دن بھی رکھنا گوارا نہیں کرتے، اس کو لجا کر کے ایک بڑے ہی جو ہے کھنڈر سے قبرستان کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں اور مٹی ڈالتے اوپر سے، اور جو ہاتھ میں مٹی لگ جاتی ہے قبر پر مٹی ڈالنے کی وجہ سے اس مٹی کو بھی اس کی قبر کے اوپر جھاڑ کر کے پیٹھ دکھا کر سارے چلے جاتے ہیں۔ بڑی مطلبی ہے یہ دنیا۔ اس مطلبی دنیا کی دل جوئی کے چکر میں کبھی بھی آخرت کو فراموش نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو نہ بھولنا، اس کی ناراضگی لے کر کے قبر میں نہ جانا۔ دنیا کے لوگ ناراض ہوتے ہو جائے، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اتنا سمجھ جانا۔ بہرحال تو سارے لوگ جب جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی چاپ تک سنتا ہے جب وہ جاتے ہیں۔ تو پھر 2 فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، اس کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سوال کرتے، ڈانٹتے ہیں اس کو، ڈانٹ کر کے سوال کرتے ہیں، نیک ہو یا بندہ گنہگار ہو۔ فرشتے جو منکر نکیر ہے وہ اس کو ڈانٹیں گے، ڈانٹ کر کے سوال کرتے، تیرا رب کون ہے؟ مومن ہے، کہیں گا میرا رب اللہ ہے۔ پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ کہیں گا اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بتائیں گے ان کے بارے میں دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، نیک ہے تو کہیں گا یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے سوال کریں گے تجھے پتہ کیسے چلا؟ وہ بندہ کہیں گا قرآن سے میں نے پڑھا یہ اور بڑی تصدیق کی۔ تو پھر سے وہ ڈانٹیں گے اس کو، وہ فرشتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ یہ بندے پر آنے والی آخری آزمائش ہے، نیک بندے پر آنے والی آخری آزمائش ہے۔ پھر سے سوال کریں گے تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟
تیرے نبی کون ہے؟ فرشتہ وہ جب یہ سوال کرے گا ڈانٹ کر کے، تو وہ جو بندہ نیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھیں گا وہاں پر بھی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو نیک ہے دنیا میں بھی ہم اس کو ثابت قدم رکھیں گے، مرنے کے بعد بھی ثابت قدم رکھیں گے۔ تو وہ کہیں گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ میرے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آسمان سے ندا آئیں گی کہ میرے فرشتوں یہ میرا بندہ سچا ہے، اس کو جنت کا لباس پہناؤ اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو، اس کے لیے جنت کا بستر لگاؤ۔ تو پھر فرشتے اس کے سامنے نا دو ٹھکانے اس کے ظاہر کریں گے، ایک تو جہنم، دوسری جنت، اور کہیں گے دیکھ اگر تو گنہگار اگر ہوتا نا تو یہ جہنم میں تو جاتا، تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، لیکن تو نیک ہے تو اس لیے تو جنت میں جائے گا، اور جنت کا ٹھکانہ اس کو بتائیں گے۔ وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گا، بڑا خوش ہوں گا، کہیں گا مولا قیامت جلدی جو ہے نازل کر، قیامت جلدی لے آ تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے ملوں، جنت میں چلا جاؤں۔ وہ فرشتے پھر چلے جائیں گے، پھر اس کے سامنے ایک بڑا خوبصورت خوشبودار اچھا لباس پہن کر ایک بندہ آئے گا، وہ بڑا خوبصورت ہوگا، اس کے چہرے سے ہی خوشیاں ظاہر ہوتی ہوں گی۔ وہ آ کر کے کہیں گا کہ بندہ خدا تو کامیاب ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کا تجھ سے وعدہ کیا تھا وہ دن آ گیا، اور اب تیرے لیے جنت ہے، اب تیرے لیے کامیابی ہے، اب تیرے لیے آشائش ہے، اور اب تیرے لیے عیش ہے، اب تیرے لیے جنت میں جو ہے محلات ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں، اور وہ کہے گا کہ تیرے لیے یہ خوشیوں کا سما ہے، تیرے لیے اچھی اچھی بشارتیں ہیں۔ تو بندہ کہے گا اللہ تجھے بھی اچھی بشارت دے، تو ہے کون؟ وہ کہے گا میں تیرے نیک اعمال ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ تو نیکیوں میں ہمیشہ جلدی کرتا تھا، چستی سے کام لیتا تھا، اور گناہ کے کاموں میں نافرمانیوں میں بڑی سستی کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کو سلا دیا جائے گا جس طریقے سے پہلے دن کی دلہن ہوتی ہے، پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیو اگر کوئی گنہگار ہوگا تو اس کے لیے بڑے کٹھن معاملات ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر کوئی کافر ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، گنہگار ہوگا، اس کی روح قبض کرنے کا جب ٹائم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بڑے ہی بدصورت فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے، جن کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے، ٹاٹ، وہ بوری ٹائپ آتی ہے نا ٹاٹ، وہ ان کے ہاتھوں میں ٹاٹ ہوتا ہے، وہ اس کے پاس جاتے ہیں، منکر نکیر اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو ڈانٹتے ہیں، اور منکر نکیر بھی بڑی خطرناک صورت لے کر کے، بڑی ڈراؤنی صورت لے کر کے اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں اے نافرمان روح، اے خبیث روح، نکل، چل اپنے رب کے غضب کی طرف، چل، تو بڑی نافرمان تھی، اب اپنے رب کی غضب کی طرف چل۔ اور اس کی روح کو اس کے بدن سے نکالتے ہیں اس طریقے سے جیسے مخمل کا کپڑا اگر کانٹے دار ٹہنیوں پر ڈال دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو جس طریقے سے اس کی چھتڑے ہو جاتے ہیں، بس اسی انداز میں اس کی روح کو جسم سے نکالا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے کہ ساتھ میں اس کی رگیں اور گوشت کے پھٹے بھی نکل آتے ہیں، بڑا کراہت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ اس کی روح کو اس کے بدن سے نکالا جاتا ہے۔ آسمان کے سارے دروازوں کو اس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، اور جو آسمان کے جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ دعا کرتے کہ مولا اس خبیث روح کو، اس بدبودار روح کو آسمان پر نہ آنے دینا، لعنت بھیجتے اس کے اوپر۔ جب حضرت ملک الموت اس کی روح کو نکالتے ہیں تو وہ جو 7 فرشتے ہوتے ہیں نا وہ ٹاٹ کے اندر اس کی روح کو ڈال دیتے جلدی سے، اس کی روح سے بڑی بدبو آتی ہے، بڑی بدبو، اور وہ بدبو پھیل جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو جو آسمان پر فرشتے ہوتے دروازوں پر، وہ فرشتے اس کو پہلے آسمان پر بھی داخل ہونے نہیں دیتے، پہلے آسمان پر بھی داخل ہونے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے فرشتوں اس کو نا زمین پر لوٹا دو، اس کے نامہ اعمال کو سجین میں لکھ دو، جو 7ویں زمین کے نیچے کی جو جگہ ہے جہنم کی، اس سجین میں اس کی روح کے نامہ اعمال کو لکھ دو اور اس کو زمین پر پھینک دو۔ ہم نے وعدہ کیا ہے ہم زمین میں ہی انہیں موت دیں گے، ہم نے زمین سے انہیں بنایا، زمین میں لوٹائیں گے اور پھر زمین سے انہیں زندہ کریں گے، اس کو ڈال دو قبر میں۔ تو وہ فرشتے اس کی روح کو آسمان سے پھینکتے ہیں نیچے،
تو وہ منہ کے بل آ کر گرتی ہے اس کے جسم میں، اس بندے کے. پھر ڈراؤنی شکل لے کر بدبودار ہو کر کے وہ منکر نکیر اس کے سامنے آئیں گے، اس کو ڈانٹیں گے، ڈانٹ لگائیں گے، بڑی ڈراؤنی شکل لے کر آئیں گے، ڈانٹ لگائیں گے، ڈانٹ لگا کر کہیں گے تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا ہائے ہائے افسوس مجھے نہیں پتا. تو دوسرا سوال کرے گا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہیں گا ہائے ہائے افسوس مجھے نہیں پتا. اللہ کے رسول کی شبیہ اس کے سامنے ظاہر کر کے پوچھیں گے یہ کون ہے، دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا ان کے بارے میں؟ وہ کہے گا کہ ہائے ہائے مجھے نہیں پتا، افسوس مجھے نہیں پتا. فرشتے کہیں گے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر بھی وہ کہے گا کہ ہائے ہائے افسوس مجھے نہیں پتا. تو فرشتے بڑے ڈانٹیں گے اس کو کہ تو نے جاننے کی بھی کوشش نہیں کی، اور جو جانتے تھے ان کی اتباع بھی تو نے نہیں کی. وہ کہے گا کہ مجھے نہیں پتا، بتا ہی نہیں پائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو پھر جب وہ بتا نہیں پائے گا تو پھر اس کو جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، جہنم کا دروازہ اس کے سامنے کھول دیا جائے گا، اور میرے بھائیوں اس کے اوپر ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ مسلط کرے گا. وہ فرشتہ جب اللہ اس کو مسلط کرے گا، اس فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھیار ہوگا، اور وہ ہتھیار ایسا ہوگا کہ جب اس ہتھیار کو پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اس بندے کو وہ مارے گا، وہ بہرا ہوگا، گونگا ہوگا وہ فرشتہ. اس کو ایک ہتھوڑا جب وہ مارے گا تو مٹی مٹی بن جائے گا. دوسرا ہتھوڑا مارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ جو مٹی مٹی بن جائے گا نا، پھر اللہ اس کو زندگی دے گا. پھر وہ فرشتہ اس کو مارے گا. جب مارے گا فرشتہ پھر مٹی ہو جائے گا، اور وہ جب چلائیں گا وہ تکلیف کی شدت سے، تو ایسے چلائے گا کہ انسان اور جنات کو چھوڑ کر ہر ایک اس کی آواز کو سنے گا. جہنم کا لباس اس کو پہنایا جائے گا، جہنم کا دروازہ اس کی قبر میں کھولا جائے گا، اور اب اس نے جہنم میں جانا ہے. گنہگار تھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو نہیں کیا، نمازیں نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں ادا کیا، حج نہیں ادا کیا. پھر کیا ہے؟ اب اینڈ ہے اس کے لیے، اب وہ جہنم میں رہے گا. میرے بھائیوں، تو یہ احوال اور یہ 24 گھنٹے کے بھیتر 24 گھنٹے کے اندر اس بندے کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں. گنہگار تھا تو اس کے لیے لعنت فرشتوں کی، اس کی روح کو ٹانٹ میں رکھا جائے گا، سجین میں اس کی روح رہیں گی، وہ بدبو آ رہی ہوں گی اس کی روح سے. فرشتے ماریں گے ہتھوڑے سے اس کو. جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، اور وہ جب جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا نا، وہ ڈرے گا قیامت کے دن سے، کہے گا مولا قیامت قائم نہ کرنا، قیامت قائم نہ کرنا. پھر اس کے اوپر عذاب اور عذاب ہی آتا رہے گا. الگ الگ سچویشن میں عذاب آتا رہے گا، کبھی کوئی سا عذاب، کبھی کوئی سا عذاب کے اندر رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے، حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ ہمارا فرمائے.